अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब ठीक होंगे। न्यू स्टोरी वफ़ा और तुम का कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 और आज इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चेकआउट कर लीजिएगा। और पार्ट 1 कंटिन्यू करते हैं, फुल वॉच कीजिएगा, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। मुस्कान की आंखें पूरे लॉन में किसी को बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही थीं, लेकिन वो इसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मुस्कान, वो देखो उमर कितना प्यारा लग रहा है। सना ने इसकी तवज्जो उमर की तरफ मबजूल कराई जो जुनैद की गोद में बड़ा चहक रहा था। मुस्कान की नज़र ठहर सी गई। वो जुनैद को काफ़ी टाइम बाद देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसकी तवज्जो इसके बराबर में खड़ी लड़की पर पड़ी जो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से जुनैद से बातें कर रही थी। मुस्कान जुनैद के साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आओ ना मिलकर आते हैं। सना मुस्कान को उठाकर उसी टेबल पर ले गई। सना उमर को गोद में लिए प्यार करने लगी थी। मुस्कान इस लड़की को देख रही थी और इसके अंदर की आग में और इजाफा हो रहा था। वो बहुत चहक चहक कर सबसे बातें कर रही थी। सुनो, जुनैद मुझसे प्यार करते हैं, तुम इनसे दूर रहो, समझी? वो सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अल्लाह जाने मुस्कान के दिल में क्या आई थी, या ये इसका बचपना था कि इस लड़की को अकेला पाकर वो ये सब इससे बोल गई थी, ये सोचे बिना कि ये कदम इसके लिए किस कदर बुरा भी साबित हो सकता है। तुम कौन हो? इसने गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से मुस्कान को घूरा था। मैं जो भी हूँ मैंने तुम्हें बता दिया है, ये कहती मुस्कान वहाँ से चली गई थी। मुस्कान का दिल शादी के फंक्शन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ना ही इसने खाना खाया और ना ही वहाँ मौजूद किसी भी शख्स से बात की। वो जल्द अज जल्द यहाँ से वापस जाना चाहती थी और मुस्कान की तबीयत को देखते हुए वो लोग खाना खाते ही फ़ौरन वापस घर आ गए। सुनो लड़की, अपनी हद में रहो, समझी? मुस्कान अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी जब एकदम ज़ोर से किसी की आवाज़ पर मुड़कर देखने लगी और अब इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। आंटी आप, क्या हुआ है? मुस्कान जुनैद की अम्मी को देखकर हक्का बक्का रह गई थी। हाँ मैं, और क्या हुआ ये तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। तुम समझती क्या हो कि एक बहन के बाद तुम भी हमारे घर में आ जाओगी? ऐसा अब मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। औकात ही क्या है तुम्हारी मेरी भतीजी के आगे? तुम लोग हमारे आगे हो ही क्या, दो कोड़ी के जिनको ना बोलने की तमीज़ है ना ही रहने की। एक बार तो मैं अपनी मियाँ के हाथों हार चुकी हूँ, लेकिन अब हरगिज़ नहीं। बेहतर होगा अपने दिलो दिमाग से जुनैद का नामो निशान मिटा दो। वो सब बातें मिटा दो जो इसके संग बिताने का सोच चुकी हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे बेटे की बीवी बन सको। बेहतर है समझ चुकी होगी तुम। अब दोबारा तुम्हारे मुंह लगने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। आंटी बोलकर जा चुकी थी और मुस्कान ये सब सुनकर सिर्फ खामोश रही थी। इसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और इसने हर एक से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी और जुनैद से भी कभी ना बात करने की कसम खा ली थी। अब वो कोई तमाशा झेल नहीं सकती थी। मुस्कान जाग रही हो? एक अननोन मैसेज देखकर मुस्कान गेम खेलते खेलते खटक गई थी। मुस्कान ने व्हाट्सएप पर मैसेज देख के साथ ही रिप्लाई किया, मैं फुरकान। मुस्कान की हैरानगी में थोड़ा इजाफा और हुआ था। फुरकान, आपने कैसे याद किया? फुरकान मुस्कान के मामू का बेटा था और इन दोनों की सिर्फ फैमिली गैदरिंग में ही बात हुआ करती थी। कैसी हो तुम? याद तो इन्हें किया जाता है जिन्हें कभी भुला दिया गया हो। आपका मतलब? कुछ भी नहीं। ये बताओ घर में सब कैसे हैं? और काफ़ी टाइम हो गया है तुम लोगों ने घर भी चक्कर नहीं लगाया। खैर तो है ना? जी वो बस मैं पढ़ाई में मसरूफ़ थी और घर से निकलना भी बहुत कम होता है। मुस्कान, जी बोलें। मुस्कान ने कहा, देखो मुस्कान, मैं तुमसे साफ और सीधी बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं घर में बात करने से पहले तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। फुरकान, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो आप घर रिश्ता भेज दें। अगर अम्मी अबू को कोई एतराज़ ना हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। शुक्रिया मुस्कान। जी अल्लाह हाफिज़। मुस्कान का दिल किसी नए रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती थी और अपना ध्यान दूसरी तरफ से मुकम्मल हटाना चाहती थी, जो इसके लिए इंतहाई मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अरे आप वो भी अचानक? मुस्कान दरवाज़ा खोलते ही खुशी से झूम उठी थी। हाँ, आज तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा घर कुछ दिनों के लिए आ जाऊं। आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरी छुट्टियां हैं, मेरा दिल लग जाएगा। अब अंदर भी आने दोगी या नहीं? महक मुस्कुराकर मुस्कान की हंसती आंखें देखते हुए बोली, जी आई, लेकिन उमर कहाँ है और आप आई किसके साथ हैं? सबर आ रहा है, वो भी अपने चाचू के साथ। जुनैद जॉब पर जा रहा था और मैं भी घर के लिए निकल रही थी, तो इसने कहा कि वो ही छोड़ देगा और बाहर से ही जा रहा था, तो मैंने कहा चाय पी जाओ, तो गाड़ी पार्क करके बस आता ही होगा। मुस्कान की मुस्कुराहट मदम पड़ गई थी। जुनैद ही तो था जिसके आने का सोचकर ही वो खिल जाया करती थी, लेकिन आज इसका नाम सुनकर ये उदासी कैसी? क्यों अब वो इसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी? जुनैद ने अंदर आकर पहले की तरह ही मुस्कुराकर सलाम किया था। वो हर बात से अनजान तो हरगिज़ नहीं होगा, लेकिन इसका ये अंदाज मुस्कान की समझ से बाहर था। मुस्कान ने उमर को लिया और अंदर को चल दी। वो कोई बात ना करना चाहती थी और ना ही जुनैद ने इसे पुकारा। जब तक जुनैद घर में रहा मुस्कान कमरे से बाहर नहीं आई और जब इसे मालूम हुआ वो जा चुका है तो वो आप ही के साथ बाहर आकर बैठ गई।
کیسی گزر رہی ہیں چھٹیاں آپ کی؟ آج فرقان کا پھر میسیج آیا تھا۔ جی اچھی الحمدللہ۔ اور گھر کے کام کون کرتا ہے، تم یا ثنا؟ دونوں ہی مل جل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور اپنی پسند ناپسند بتاؤ۔ ایسے ان دونوں کے بیچ معمول کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کر مسکان کو میسیج کر لیا کرتا تھا اور وہ بھی جواب دے دیا کرتی تھی۔ اس طرح یہ ایک معمول بن گیا۔ ان کی باتیں بہت عام سی ہوا کرتی تھیں، نہ وہ کوئی محبت کی بات کیا کرتا اور نہ ہی مسکان کو محبت میں کوئی دلچسپی تھی۔ مسکان گھر نہیں آ رہی آج کل تم؟ مہک عمر کے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے مسکان سے گویا ہوئی۔ جی آپی، بس ایسے ہی گھر کے کام میں لگی رہتی ہوں، ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مسکان نہیں چاہتی تھی جو بات چھپی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے آ کر ایک نیا تماشا کھڑا کر دے۔ آج عزیز نے باہر کھانا کھانے کا پلان کیا ہے، ہم دونوں کی اینیورسری پر تم دونوں کو بھی انوائٹ کیا ہے، تو شام تک تیار ہو جانا۔ ارے واہ آپی، ہم ضرور چلیں گے۔ میں تو شام میں آپ کو تیار ملوں گی، اور یہ مسکان سے تو پوچھنا ہی کیا، جہاں کھانا وہاں مسکان خود ہی آ جاتی ہے۔ ثنا جو وہاں بیٹھی گیم میں مشغول تھی، مہک کی بات پر خوشی سے جھوم اٹھی۔ جی آپی، ہم آپ کی خوشی میں ضرور شامل ہوں گے، میں ذرا آتی ہوں، امی نے بلایا ہے۔ آج مسکان کھانے کے نام پر چہکی نہیں تھی، وہ باہر گھومنے کی دیوانی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر خوشی کا ایک تاثر بھی نہیں تھا۔ انسان ایسے بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ اپنے لیے ہر خوشی کا درد بند کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے معنی نہیں رکھتا دنیا میں جو ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کے اندر سے کھوجنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر مسکراتا بھی ہے تو اندر ایک چھوٹا بچہ کہیں رو رہا ضرور ہوتا ہے، جو چاہتا ہے اسے سمیٹ لے، لیکن ہر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی تکلیف کو الفاظ کی شکل دے سکے۔ مسکان بھی ایسی تھی، وہ اپنے اندر غموں کو جمع کرنے لگی تھی، اور مسکان جو کبھی اس گھر کی جان تھی اب مرجھا سی گئی تھی۔ ثنا یہ لو آئس کریم لایا ہوں، مہک اور مسکان کو بلا لاؤ اندر سے، سب مل کر کھاتے ہیں۔ ابو آج دکان سے آتے ہوئے سب کے لیے آئس کریم لائے تھے۔ ارے واہ ابو، میری فیورٹ لائے ہیں آپ تو۔ مہک چہک کر ابو کے برابر میں بیٹھ چکی تھی۔ لو مسکان، یہ تمہاری۔ ابو نے مسکان کو چاکلیٹ آئس کریم نکال کر تھما دی، لیکن مسکان نے بنا خوشی کا اظہار کیے پکڑ لی اور ابو کا دل رکھنے کے لیے کھانے لگی۔ مسکان ادھر آؤ بیٹا۔ سب کے جانے کے بعد ابو نے مسکان کو روک لیا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا، یا کوئی بات جو تمہیں اندر ہی اندر تنگ کر رہی ہے؟ مسکان نے ایک نظر بھر کر ابو کو دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے دل کے تاثرات کیا اس قدر عیاں ہو رہے ہیں کہ ابو تک بھی پہچان گئے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کی جان اس کی بیٹیوں میں بستی ہے، اسی طرح مسکان بھی اپنے ابو کے زیادہ قریب تھی، اس لیے پورے گھر میں سے سب سے پہلے انہوں نے ہی مسکان سے پوچھا تھا۔ نہیں ابو، میں ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی نہیں، آج کل تھوڑی طبیعت نہیں صحیح، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر ابو کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اپنی وجہ سے گھر والوں کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے تہیہ کیا کہ گھر میں پہلے کی طرح ہی خوش رہے گی۔ انسان ایک کے جانے کی وجہ سے دوسروں سے بھی پہلے کی طرح بات نہیں کر پاتا، یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، جیسے مسکان نے قابو پانے کی ٹھان لی تھی۔ جلدی کرو بھائی مسکان، عزیز بھائی آ چکے ہیں، کب سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ ثنا ایک جن کی طرح نازل ہوئی تھی، اور مسکان جو بڑی گہری سوچوں میں بیٹھی تھی اس کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ تم کبھی آرام سے آ کر بات نہیں کر سکتی؟ ہمیشہ چلانا ضرور ہوتا ہے، ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ ثنا دانت نکال کر مسکرانے لگی۔ میں تیار ہی ہوں، تم چلو، میں دوپٹہ اوڑھ کر آتی ہوں۔ مسکان ثنا کے ایسے ہنسنے سے چڑ کر بولی۔ ارے جنید بھائی آپ بھی آئے ہیں؟ ثنا جنید کے آنے سے واقف نہیں تھی۔ ہاں بھابی نے ضد کی کہ گھر آفس کے راستے میں ہی ہے تو میں بھی جوائن کر لوں، تو ان کی ضد کے آگے میری کہاں چلنی تھی، تو اچھا کیا نا آپ نے، آپ بھی انجوائے کر لینا۔ مسکان دوپٹہ سیٹ کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے ہی جنید کو بیٹھا دیکھ کر اس کا دل پھر دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے مرتی تھی، اتنے جتن کرتی تھی کہ صرف ایک نظر ہی صحیح اس کو دیکھ لوں، تو وہ دیدار بھی مجھے بڑی مشکلوں سے نصیب ہوتا تھا، اور آج جب میں چاہتی ہوں وہ میرے سامنے نہ آئے، میں اس شخص کو دیکھنا نہیں چاہتی، تو کیوں وہ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسکان دل میں سوچتی اپنی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ وہ نازک تھی، جتنا خود کو سمیٹ رہی تھی اس سے زیادہ بکھر رہی تھی۔ جنید کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اب بھی ویسے ہی برقرار تھی جس کی مسکان دیوانی تھی۔ آپ ہی پیزا آرڈر کر لیتے ہیں، ثنا نے اپنی تجویز پیش کی۔ اچھا، اور تم کیا کھاؤ گی؟ مہک اب مسکان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو بھی آرڈر کر رہے ہیں وہی کھا لوں گی آپ ہی، مسکان نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو پھر پیزا ہی آرڈر کر لیتے ہیں، سب کیا کہتے ہو؟ عزیز نے سب سے مشورہ کیا۔ نہیں، میرے لیے ٹکا منگا لیں بھائی، میں پیزا شوق سے نہیں کھاتا۔ ارے ہاں، مسکان بھی پیزا شوق سے نہیں کھاتی آپ ہی، مسکان پیزا ہمارے ساتھ چکھ لے گی، آپ اس کے لیے ٹکا منگوا دیں۔ ثنا مسکان کی پسند ناپسند سے اچھے سے واقف تھی، اس لیے یاد آنے پر فوراً بول اٹھی۔ چلو ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، عزیز آپ آرڈر لکھوا دیں۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے مسکان، تم غائب ہو گئی ہو، پہلے اکثر آ جایا کرتی تھی گھر، اب تو تم بالکل نظر ہی نہیں آتی۔ وہ لوگ آرڈر دے چکے تھے اور عزیز اب مسکان سے نہ آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ بھائی بس وہ میں ثنا کے ساتھ گھر کے کام دیکھ لیتی ہوں، کالج کا کام بھی کافی ہوتا ہے اور فائنل بھی ہونے والے ہیں، اس لیے گھر سے نکلنا بہت ہی کم ہوتا ہے، اور آپ کو تو اماں کا پتہ ہے کتنا ڈانٹیں گی اگر پیپر اچھے نہ ہوئے تو۔
مسکان بس جیسے کوئی بہانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عزیز ہمیشہ سے مسکان اور ثنا کو چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ مسکان کا دل کیا کہ وہ عزیز بھائی کو بتا دے کہ ان کی امی ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں، کیسے وہ آپی کو گھر میں برداشت کر رہی ہیں۔ وہ اگر چپ ہیں تو اس کی وجہ انکل اور عزیز بھائی ہیں، ورنہ یہ رشتہ ہونا ناممکن تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پیپرز کے بعد ضرور چکر لگانا، پھر دوبارہ کہیں کا پلان بنائیں گے، عزیز نے پیار سے مسکان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا مطلب میں نہ آؤں نا؟ ثنا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ارے بابا تم بھی آنا، تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ تم تو ابھی بھی چکر لگا لیتی ہو، یہ نہیں آتی اس لیے اسے خاص طور پر کہا ہے۔ مسکان کا تجزیہ عزیز کے متعلق غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ خروس ہرگز نہیں تھا، بس جنید کی طرح زیادہ بات نہیں کیا کرتا تھا اور ذمہ دار اور کم گو تھا، جس کے لیے صرف اپنی فیملی اور مہک کی فیملی ضروری تھی۔ وہ جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھا کرتا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں سمجھتی تھی مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا آپ نے۔ ثنا بھی خوش ہو گئی تھی۔ تم اتنی بھی اب چھوٹی کاکی نہیں ہو جو تمہیں ایسے نکال دیا جائے، مہک نے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ وہ تینوں آپس میں مذاق کر رہے تھے، لیکن وہاں بیٹھے دو لوگ اپنے آپ میں ایک جنگ لڑ رہے تھے۔ مسکان سے اگر کوئی کچھ پوچھ لیتا تو جواب دے دیا کرتی تھی، ورنہ بس خاموش بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اور اسی طرح جنید بھی موبائل میں لگ کر خود کو مصروف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مسکان پراٹھا دینا، ان لوگوں کا آرڈر ہو چکا تھا اور سب کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ جنید نے برابر میں بیٹھی مسکان کو پراٹھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی تھوڑی دیر کے لیے مسکان کھٹک گئی، وہ کافی دن بعد اس کے منہ سے اپنا نام سن رہی تھی۔ وقت حالات اتنا کچھ بدل دیتے ہیں کہ آپ اس شخص سے کھل کر بات نہیں کر سکتے جو کبھی آپ کی کل کائنات ہوا کرتے تھے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد سب نے آئس کریم کھانے کا پلان بنایا اور اس کی نیت سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ آپ ہی نیچے والے آئس کریم پارلر سے کھائیں گے نا؟ ثنا نے عمر کو گود میں لیا ہوا تھا اور چلتی چلتی مہک سے باتوں میں مشغول تھی۔ ہاں ہاں وہیں سے، مہک نے عمر کے گال پر پیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ مسکان جی؟ مسکان جنید کے پیچھے سے آواز دینے پر چلتے ہوئے رک گئی تھی اور پیچھے مڑ کر پوچھنے لگی۔ رکو، جنید نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ تم نے میرا نمبر بلاک کیا ہوا ہے، جنید نے بات شروع کی۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ چلنے لگے تھے۔ جی، مسکان نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جنید کا لہجہ عام دنوں سے تھوڑا سرد تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ وجہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ مسکان کا لہجہ اب کی بار جنید سے کہیں زیادہ سرد تھا۔ امی نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ جنید نے سوالیہ نظروں سے مسکان کی طرف دیکھا۔ بات نہیں، وہ مجھے دھمکی دے کر گئی ہیں، مسکان اب ٹوٹے دل کے ساتھ بولی، جیسے اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہو۔ ان کی باتوں کو سیریس نہ لو، انہوں نے مجھے بھی بہت سنائی ہے، لیکن مسکان تمہاری غلطی ہے، تم نے اتنی جلد بازی کیوں کی؟ کیا تم نہیں جانتی تھی وہ ضرور ہر بات امی کو بتائے گی؟ تم میری کزن کو کہنے سے پہلے تھوڑا صبر کر لیتی، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا کیا؟ جنید نے اداس سے لہجے میں کہا۔ کبھی کسی کو میرے ساتھ میرا ہوتا دیکھیں گے، اس دن آپ سے پوچھوں گی صبر کیا ہوتا ہے، وہ احساس کیا ہوتا ہے جب اپنی چیز سامنے کسی اور کے پاس ہو تو۔ آپ نے تقریباً مجھے انکار ہی کیا تھا، اور وہ انکار مجھے سچ ہوتا دکھ رہا تھا، تو میں نے وہی کیا جو میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو کرتا۔ مسکان پھر رکی نہیں اور آگے بڑھ کر مہک لوگوں کے ساتھ چلنے لگی۔ جنید کے قدم جم سے گئے تھے، یا شاید آنسو تھے جنہیں روکنے کی مشکل سے وہ کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا جنید، کہاں رہ گئے؟ مہک نے جنید کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ ثنا اور مسکان کو گھر چھوڑ کر باقی لوگ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ مسکان کالج کا کام کرنے میں مصروف تھی جب فرقان کا میسج موصول ہوا۔ مسکان نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے دیا کیونکہ وہ کافی دن سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سوال کیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، ویسے عجیب بات ہے آج آپ کو بالآخر ٹائم مل ہی گیا کہ جواب دے دوں۔ جی وہ تھوڑی بزی تھی اس لیے نہیں دے پائی، مسکان نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جی شاید صرف میرے لیے ہی بزی تھی کیونکہ باقیوں سے بات کرنے کا آپ کے پاس پورا وقت درکار ہے۔ مطلب نہیں سمجھی آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ 12 بجے تک آن لائن رہتی ہیں، تو ایک رپلائی مجھے دینے سے آپ کے ان کاموں میں شاید خلل نہ پڑے۔ میرے خیال سے فرقان آپ میری لائف میں کچھ زیادہ ہی مداخلت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بن چکی ہوں، تو بہتر ہے آئندہ آپ مجھ سے اس انداز میں بات کرنے سے گریز کریں گے، شکریہ۔ مسکان نے یہ کہتے ساتھ ہی موبائل آف کر کے سائڈ پر پھینک دیا تھا۔ فرقان اس پر بلا وجہ کا حق جمانے لگا تھا جو مسکان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ابھی کسی رشتے میں نہیں بندھے تھے، لیکن فرقان اپنی طرف سے اسے اپنا بنا چکا تھا۔ اگلے دن مسکان نے موبائل آن کیا۔ ہائی جنید ہیئر، پلیز اب یہ نمبر نہ میرا بلاک کر دینا۔ مسکان میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، جب بھی میسج دیکھو ضرور جواب دینا۔ موبائل آن کرتے ہی مسکان جنید کے لاتعداد میسیجز دیکھ کر کھٹک گئی تھی۔ جی بولیں، اور وہ ناشتے کا انتظار کرتے ہوئے جنید کو رپلائی کرنے لگی۔ ابھی تو کالج جا رہی ہوگی۔ مسکان کی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی رپلائی آ جائے گا، لیکن شاید وہ موبائل ہاتھ میں ہی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جی جا تو رہی تھی، لیکن ابھی ہیں 10 منٹ میرے جانے میں، آپ بولیں کیا بات کرنی تھی؟ مسکان کو تھوڑی پریشانی لاحق ہونے لگی تھی۔
اور اس کے بعد جنید نے مسکان سے کیا کہا یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے نیکسٹ پارٹ میں۔ تو جی گائز نیکسٹ پارٹ کا انتظار کیجیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔